आहिल मुर्तज़ा, मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। तुम इंसान नहीं, एक पत्थर हो। बताओ क्यों की थी मुझसे शादी, और अगर की थी तो इस शादी को मेरे लिए सज़ा क्यों बना दिया? रमला रोए जा रही थी। आहिल का गिरेबान उसके हाथ में था और वो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह उसे देख रहा था। बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? रमला चिल्लाई थी, मगर वो खाली खाली आंखों से उसे देख रहा था। तुम्हारी जगह कोई और होता ना। आहिल तो कभी भी अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता था। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मर्द आंख झपकना भूल जाते हैं, और एक तुम हो के मुझे इस बेबाक नेट की साड़ी में देखकर भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें कुछ क्यों नहीं होता? मुझे तो लगता है कि तुम मर्द ही नहीं हो। इस आखिरी बात ने आहिल के सब्र पर आखिरी वार किया था। वो कहने लगा, शट अप रमला, बहुत हो गया। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा वक्त क्या दे दिया, तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही हो? ठीक है, दिखाता हूँ तुम्हें अपनी मर्दानगी। ये कहकर उसने रमला की साड़ी का पल्लू पकड़कर पीछे किया और उसे अपने हिसार में लेकर पीछे से उसकी साड़ी के ब्लाउज की डोरियां खोलने लगा। आहिल की गिरफ्त बहुत सख्त थी। पहली बार रमला कुछ घबराई थी। वो कहने लगी, नहीं चाहिए आपकी मोहब्बत, मुझे छोड़ें। आहिल कहने लगा, अब नहीं, आज रात तब तक तुमसे पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि तुम पनाह ना मांगने पर मजबूर हो जाओ। उसे गोद में भरकर बेड तक लाया था। उसे बेड पर लिटाकर जैसे ही उस पर झुका, उसकी पहली ही शिद्दत पर रमला के मुंह से सिसकारी निकली थी। मगर इस वक्त आहिल के कानों में जुमले सुनाई देने लगे। वो एक झटके से रमला को छोड़कर पीछे हटा था, मगर रमला के जज्बात को वो मुकम्मल तौर पर जगा चुका था। इससे पहले कि वो अपनी शर्ट पहनता, रमला ने उसका, अम्मी मैं अभी रुखसती नहीं चाहता, खुदा के लिए समझने की कोशिश करें, मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। आहिल ने अपनी वालिदा फरहाना बेगम से कहा था। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? तुम पागल तो नहीं हो गए? कार्ड बढ़ चुके हैं। आहिल देखो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सब कुछ मैंने तुमसे पूछ कर किया था। पिछले 3 साल से वो तुम्हारे निकाह में है। इससे ज़्यादा इंतज़ार उसके घर वाले भी नहीं करेंगे। फरहाना बेगम ने गुस्से से फिनकार कर कहा था, अम्मी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं। फरहाना बेगम को अपने ज़िद्दी बेटे की बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इनकार की वजह क्या थी। हालांकि ये नहीं था कि वो रमला को जानता नहीं था। उनके बीच बातचीत होती थी, मेल मुलाकातें होती थी, और वो बेतहाशा मोहब्बत करता था रमला से। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका ज़िद्दी बेटा इनकार क्यों कर रहा है। कल तक तो बेसब्र नज़र आ रहा था और रमला की तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार भी करना उसे मुश्किल लग रहा था। और आज जब कार्ड बढ़ चुके थे और होटल बुक हो चुके थे, सारी तैयारियां अपने इख्तिताम पर थीं, तो अब फंक्शन शुरू होने की तैयारियां थीं। और आहिल ने जो धमाका फरहाना बेगम के सामने किया था, वो सोच भी नहीं सकती थी। वो कहने लगा, अम्मी मैं आपको किस तरह से समझाऊं? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं अभी नहीं कर सकता शादी। एक थप्पड़ था जो फरहाना बेगम ने आहिल के मुंह पर मारा था। और फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें जरा किसी की इज्जत की परवाह नहीं है? मेरी इज्जत की परवाह भी ना सही, रमला के बारे में तो सोचो, उसके घर वालों के बारे में सोचो। एक लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। सब सवाल उसकी माँ से करेंगे कि आखिर कार्ड बंटने के बाद ऐसा क्या हो गया कि शादी नहीं हुई। मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ मसला क्या है, लेकिन तुम्हें शादी हर सूरत में करनी पड़ेगी। तुम्हारी ये बेबुनियाद वजह मेरी अक्ल से बाहर है। एक मर्द होकर तुम ये कह रहे हो कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? अभी 6 माह पहले तो तुम रमला के लिए मरे जा रहे थे। ऐसा इस 6 माह में क्या हो गया आहिल कि तुम्हें रमला बुरी लगने लगी है? आहिल की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। हाँ, बहुत कुछ हो गया। मुझे नफरत है रमला से। मुझे नहीं करनी शादी उससे। अम्मी आप सच नहीं जानती। अगर आपसे इनकार नहीं होता तो मैं इनकार कर देता हूँ। ये कहना था कि फरहाना बेगम के दिल के मकाम पर एक दर्द सा उठा था। फरहाना बेगम अपना दिल पकड़ कर बैठ गई। ये देखकर अहल के होश उड़ गए। अम्मी अम्मी क्या हुआ है आपको? वो फौरन से फरहाना बेगम के करीब आया, लेकिन उनके नीले होंठ देखकर और उनकी बिगड़ती हालत देखकर फौरन से उन्हें गोद में भरकर हॉस्पिटल ले गया। उनका बीपी शूट कर गया था।
ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اپنی والدہ کو کوئی بھی ایسی خبر نہ سنائے جس سے کہ وہ ٹینشن میں آ جائے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آہل آئی سی یو کے باہر رکھی کرسی پر اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سچائی سے اپنی ماں کو کیسے آشنا کرے۔ ابھی وہ جس کنڈیشن سے گزر رہی تھی، آہل انہیں کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ کچھ دیر بعد نرس نے کہا کہ آپ کی والدہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ آہل نے گہری سانس لی اور فوراً سے کمرے میں چلا گیا۔ فرحانہ بیگم کی پیلی رنگت دیکھ کر اسے افسوس سا ہوا تھا۔ فرحانہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے کانپتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ خدا کے لیے یہ رخصتی کر لو، میری عزت رکھ لو۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ اس نے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ امی، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اپنے ہر رویے کی۔ رخصتی اسی وقت ہوگی جب آپ چاہیں گے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف رملہ کے گھر میں اس کی سہیلیاں ڈھولک پیٹ رہی تھیں، اس بات سے انجان کہ آہل کے گھر میں کون سی قیامت آ کر گزر گئی ہے۔ فرحانہ بیگم نے آہل سے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی بات رملہ اور اس کے گھر والوں کو نہ بتائے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں بتایا کہ فرحانہ بیگم کی طبیعت بگڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کسی بات سے کوئی شک ہو۔ مہندی کے فنکشن سے واپس آ کر آہل نے بے دلی سے اپنے گلے پر پہنی شال کو ایک طرف پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنے کمرے میں جاتا، فرحانہ بیگم اس کے تیور دیکھ کر کہنے لگی، آہل، صرف رخصتی نہیں کرنی، تم رملہ کے ساتھ شادی کا رشتہ ویسے ہی نبھاؤ گے جیسے نبھانے کا حق ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنی والدہ کی بات سنی اور پھر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ آپ مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال رہی ہیں امی، پتہ نہیں آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی اذیت سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ سب کچھ جان کر رملہ کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ قائم کرنا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، ایک کے بجائے 2 ٹیبلٹ کھائی تھی اور اپنا سر سہلا رہا تھا۔ اگلے روز شادی تھی اور اسے رملہ کو فیس کرنا تھا اور اسی لمحات سے وہ بچنا چاہتا تھا، لیکن اب فرار کا راستہ ممکن نہیں تھا۔ پوری رات آہل کو نیند نہیں آئی تھی۔ کیسے ایسی لڑکی کے ساتھ رات گزار سکتا تھا جو کہ… اگلے روز وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوا۔ بارات لے کر جاتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ذرا سی مسکان نہیں تھی۔ وہ بالکل سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ رخصتی ہوئی۔ آج تو رملہ غضب ڈھا رہی تھی، سب نے اس کی تعریف کی تھی۔ اس کی ماں نے نظر ازار دی تھی۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ وہ رخصت ہو کر آہل کے سنگ اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ فرحانہ بیگم نے بھی بہت شاندار استقبال کیا تھا، لیکن ایک آہل ہی تھا جو ہر چیز سے بیگانہ تھا۔ ایک نظر بھی اس نے رملہ پر ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فرحانہ بیگم نے ہی رملہ کو آہل کے کمرے میں بٹھایا اور اسے بہت سی دعائیں دی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ جب فرحانہ بیگم ڈرائنگ روم میں آئیں، وہ کہنے لگی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ کہنے لگا، میں کیا کروں اماں، میں چلا جاؤں گا کمرے میں، پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ فرحانہ بیگم اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ رات کے 2 بجے وہ اپنے کمرے میں گیا اور رملہ بیڈ پر بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ اس نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ 11 بجے کی وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کون کون سے وسوسوں نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ کتنی بار اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو اس شادی سے بہت خوش تھا۔ کئی بار فون پر باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ اس نے کئی بار رملہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تو ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آیا؟ بڑی بے رخی سے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ رملہ فوراً سے سنبھل کر بیٹھ گئی، حالانکہ 3 گھنٹے کے انتظار سے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی۔ کچھ ناراضگی تھی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ کمرے میں آتے ہی آہل نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے، اوپر کا کوٹ اتارا اور بڑے غصے سے اس نے صوفے پر پھینکا تھا۔ یہ دیکھ کر رملہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے اپنی گھڑی اتاری، سائڈ ٹیبل کے پاس گیا اور اس پر پھینک دی۔ جیب سے بٹوا نکالا اور اسے بھی غصے سے پھینکا۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر اپنے پیروں سے جوتے آزاد کیے اور پھر الماری کے پاس چلا گیا۔ اپنے نائٹ سوٹ نکال کر واش روم میں جا چکا تھا۔ دروازہ بڑی زور سے بند ہوا تھا۔ رملہ اس کے ایک ایک انداز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر شاور کی آواز آنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ کہنے لگا، یہ تم کیا سجی سنوری بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر چینج کرو۔ 3 گھنٹے سے بیٹھ کر تھکی نہیں تم؟ نیند نہیں آئی تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہی چینج کر کے سو جاتی۔
بڑا روکھا سا لہجہ تھا۔ رملہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آہل سے آج کی رات ایسی تلخ باتوں کی توقع تو ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو باتوں باتوں میں شادی کی رات کے بڑے پلان بنا چکا تھا۔ کہتا تھا شادی کی رات جب تم آؤ گی تو تمہاری بالکل نہیں چلے گی۔ 1 گھنٹہ تو میں صرف تمہیں دیکھوں گا، تمہارا روپ اپنی آنکھوں میں بساؤں گا، تمہارے زیورات خود اتاروں گا، یہاں تک کہ تمہارا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور آگے بڑھتا رملہ اسے ٹوک دیتی تھی۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ آہل ہنسنے لگتا۔ تو تمہیں شرم آ گئی؟ ارے جب میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں نا تو سویٹ ہارٹ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تم میری منگیتر نہیں ہو، میری منکوہا ہو، اور منکوہا کے ساتھ ایسی چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ جائز ہوتی ہے۔ آہل کی باتیں سن کر وہ ہمیشہ ہی شرمانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایسا تو نہیں تھا، ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے ایسا ہوا تھا کہ اس نے ایک بار بھی رملہ سے بات نہیں کی تھی۔ رملہ اگر فون کرتی تو کہتا بیزی ہوں، میٹنگ میں ہوں، رات کو کال کرتی تو کہتا تھکا ہوا ہوں، سونے لگا ہوں۔ ایسا پچھلے صرف 6 ماہ سے ہو رہا تھا، ورنہ 2.5 سال ان کے بعد اچھے اور یادگار گزرے تھے۔ کئی بار وہ ساحل سمندر پر ایک ساتھ گئے تھے، ڈھیروں باتیں ہوئی تھی۔ آہل رملہ کو تو بولنے کا موقع تک نہیں دیتا تھا۔ 6 ماہ سے بس مختصر سی بات ہی ہوتی تھی دونوں کی۔ میں بیزی ہوں، بعد میں کال کروں گا، نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں کہہ تو رہا ہوں بیزی تھا۔ دیکھو بار بار میں تمہیں فون نہیں کر سکتا، مجھے تنگ مت کیا کرو۔ پچھلے 6 ماہ سے متذبذب سی تھی، بار بار اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو سکتا ہے کوئی کاروباری پریشانی ہو، ورنہ ان کے بیچ تو ذرا سی رنجش تک نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کوئی نوک جھوک ہو بھی جاتی تو رملہ فوراً سے سوری کر دیتی تھی۔ آہل بھی بات کو بڑھانے کا عادی نہیں تھا، آرام سے مان جاتا تھا۔ رملہ اگر نہ بھی سوری کہتی تب بھی وہ اس سے بات کرتا تھا، کہتا تھا میں تم سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا، تم سے بات کیے بغیر تو مجھے کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، دن نہیں گزرتا، رات نہیں گزرتی۔ وہ جس آہل کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا وہ یکسر مختلف ہے، اور وجہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ ہمت مجتمع کر کے رملہ نے ہی بات شروع کی۔ آہل کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ آہل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا میں نے اتنے غور سے تمہیں دیکھا نہیں کہ تم کیسی لگ رہی ہو اور کیسی نہیں۔ پلیز مجھے سونا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، جاؤ جا کر چینج کرو، اور ہاں صوفے پر تکیہ رکھ کر سو جانا، میں بیڈ پر کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو آہل کا لہجہ اور باتیں سن کر پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر آہل کے پاس آ گئی۔ وہ اس وقت تکیہ درست کر رہا تھا، شاید لیٹنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ آہل کہنے لگا میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد، کیا ہمارے بیچ میں لڑائی یا جھگڑا ہوا ہو؟ آہل کہنے لگا میں نے کب کہا کہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے؟ تو پھر ایسا کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ وہ بھی آج کی رات کے لیے تو بہت خواب دیکھے تھے ہم دونوں نے، اور تم میرے ساتھ۔ اوہ شٹ اپ رملہ۔ اس نے رملہ کی بات کو پورا ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے نیند آ رہی ہے، جاؤ اور جا کر چینج کرو۔ نظریں چرائے وہ یہ بات کہہ رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنسوؤں کا گولا اس نے اپنے اندر کہیں پھینکا تھا۔ پلکوں سے بہہ جانے والے آنسوؤں کو اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے صاف کیا اور الماری کی طرف چلی گئی۔ تب تک آہل نے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ واش روم گئی وہ اپنی جانب کا لیمپ بند کر چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا، دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے رملہ کی سسکیاں واش روم سے سنائی دے رہی تھی، لیکن اپنا دل وہ پتھر کا کر چکا تھا۔ رملہ واش روم میں بہت روئی تھی، منہ دھوتے ہوئے اس کو بار بار یاد آ رہا تھا۔ جیسا آہل نے چاہا تھا وہ بالکل ویسی ہی تیار ہوئی تھی، لیکن ایک نظر اس نے رملہ پر ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی، اور اس کو اپنی کوئی غلطی یاد نہیں آ رہی تھی۔ یا پھر ایسا بھی اس نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ان میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی رنجش نہیں۔ آدھا گھنٹہ وہ واش روم میں روتی رہی، پھر جا کر اس کے آنسو تھمے۔ باہر آئی تو وہ سو چکا تھا، کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف ایک لیمپ چل رہا تھا۔ اس نے اپنا روسی لباس الماری میں ہی ٹکایا، صوفے پر گری ہوئی شیروانی اٹھائی
پھر اسے بھی ہینگر میں لگا کر رکھا اور صوفے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے لیے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آہل کا رویہ اس کے ساتھ اس طرح کا کیوں ہے۔ بڑی مشکل سے اسے نیند آئی تھی، لیکن صبح جلدی ہی وہ اٹھ گئی تھی۔ اٹھ کر نہا کر اس نے ایک فینسی لباس پہنا تھا۔ کمرے میں آہٹ کی آواز سے آہل کی آنکھ کھلی تھی۔ سامنے ہی رملہ کا نکھرا روپ دیکھ کر اس نے نظریں جھکائی تھیں، حالانکہ دل کی ضد تھی کہ وہ اسے دیکھے، لیکن گزرے ہوئے واقعات نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ وہ کہنے لگا، تیار ہو کر باہر جانے سے پہلے سائڈ ٹیبل کی دراز میں منہ دکھائی کے کنگن پڑے ہیں، وہ پہن لینا۔ بڑی خاموشی سے رملہ نے اس کی بات سنی۔ کہنے لگا، دیکھو، جو کچھ رات کو ہمارے بیچ ہوا وہ ہمارے بیچ میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے بہت برا لگے گا اگر تم کوئی بھی بات میری والدہ سے کرو گی۔ رملہ کہنے لگی، میں آپ کے رات کے رویے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تو کہنے لگا، نہیں پوچھ سکتی، اگر پوچھو گی بھی تو میں نہیں بتاؤں گا۔ سن لیے میرا جواب، آئندہ اس موضوع پر تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ رملہ تو اس کا اسپاٹ چہرہ اور روکھا لہجہ سن کر بے یقین سی ہو گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آہل بھی نہا کر شلوار قمیص پہن کر باہر آیا۔ اپنی والدہ سے مسکرا کر ملا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ رملہ نے بھی اپنے چہرے پر سجائی ہوئی تھی۔ دونوں کو خوش دیکھ کر فرحانہ بیگم جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ آہل سے کہنے لگی، اب بتاؤ کہ میرا فیصلہ غلط تھا؟ وہ کہنے لگا، نہیں امی، آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ناشتے کے دوران فرحانہ بیگم ہی رملہ سے باتیں کرتی رہی۔ ولیمے کی رسم بھی ایسے ہی ادا ہوئی تھی اور رملہ نے اس بار خود ہی اپنا لباس بدل لیا تھا۔ جب آہل کمرے میں آیا تب تک وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اس نے کچھ سکون کی سانس لی اور پھر نہا کر سو چکا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، لیکن رملہ بنا کسی جرم میں کاٹنے والی سزا کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ فرحانہ بیگم کے سامنے وہ روز تیار ہوتی تھی۔ جب بھی آہل آفس سے آتا تو ایسے سلام کرتا جیسے کہ دونوں کے مابین بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کبھی کبھی اپنی ماں کے سامنے اسے اپنے ساتھ بھی لگا لیتا، لیکن بس صرف ماں کے سامنے یوں ظاہر کرتا جیسے کہ اس کا رویہ رملہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن کمرے میں وہ یوں ہوتا جیسے کوئی اجنبی ہو، جیسے رملہ کو جانتا تک نہ ہو، اور کمرے میں وہ اکیلا ہو۔ ایک نظر اٹھا کر رملہ کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ پہلے پہل تو رملہ خاموش رہی، بس اس کے رویے کو نوٹ کرتی رہی، پھر کئی بار باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آخر اس نے اسے ایسا کیا کیا، لیکن اس میں کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا، بس تکیہ درست کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا۔ رملہ پتھر کی نہیں تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس کا رویہ برداشت کر کر کے وہ تھک چکی تھی، اور آج اس نے ایک نیٹ کی ساڑی پہنی تھی۔ اسے لگا تھا اس سیکسی سی ساڑی میں دیکھ کر آہل اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جائے گا، وہ بے خود ہو کر اس کے قریب آ جائے گا، اپنے آپ کو وہ روک نہیں پائے گا، لیکن وہ شاید پتھر کا تھا۔ ایک نظر اس نے رملہ پر ڈالی اور پھر جھکا لی۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ جاؤ جا کر چینج کرو۔ نہیں، رملہ نے تن کر کہا، مجھے چینج نہیں کرنا، مجھے یہی پہننا ہے۔ رملہ دیکھو، مجھے اس قسم کے لباس پسند نہیں ہے، اور اتنی تیاری تم نے کیوں کی ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم اس حلیے میں؟ بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا حق جمایا تھا۔ رملہ کہنے لگی، کہیں نہیں جا رہی، تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی پہن سکتی ہوں بند کمرے میں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ یہ سن کر آہل کہنے لگا، تو یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے تم نے؟ جی ہاں، رملہ نے دو بدو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ہی کہہ رہا ہوں، جاؤ چینج کرو۔ وہ کہنے لگی، کیوں مجھے اس طرح سے دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے کیا؟ آہل نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، شٹ اپ، کپڑے بدلو ورنہ میں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا، میں نہیں بدلوں گی۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو آہل نے رملہ کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے زبان دراز لڑکیوں سے سخت چڑھ ہے۔ رملہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آہل اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار سکتا ہے۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ وہ کہنے لگی، آہل مرتضیٰ، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، تم انسان نہیں ایک پتھر ہو۔ بتاؤ کیوں کی تھی مجھ سے شادی، اور اگر کی تھی تو اس شادی کو میرے لیے سزا کیوں بنا دیا؟ رملہ روئی جا رہی تھی۔ آہل کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں؟ رملہ چلائی تھی۔
مگر وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نااہل تو کبھی بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مرد آنکھ جھپکنا بھول جاتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ مجھے اس بے باک نیٹ کی ساڑی میں دیکھ کر بھی تمہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ تمہیں کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرد ہو ہی نہیں۔ اس آخری بات پر آہل کے صبر کا آخری وار کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ رملہ، بہت ہو گیا، کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ تمہیں تھوڑا وقت کیا دے دیا؟ تم میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو؟ ٹھیک ہے، دکھاتا ہوں تمہیں اپنی مردانگی۔ یہ کہہ کر اس نے رملہ کی ساڑی کا پلو پکڑ کر پیچھے کیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر پیچھے سے اس کی ساڑی کا بلاؤز کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ آہل کی گرفت بہت سخت تھی۔ پہلی بار رملہ کچھ گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں چاہیے آپ کی محبت، چھوڑیں مجھے۔ آہل کہنے لگا، اب نہیں، آج کی رات تب تک تم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تم پناہ نہ مانگنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ اسے گود میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر جیسے ہی اس پر جھکا، اس کی پہلی ہی شدت پر رملہ کے منہ سے سسکاری نکلی تھی، مگر اس وقت آہل کے کانوں میں کچھ جملے سنائی دینے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے رملہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا، مگر رملہ کے جذبات کو وہ مکمل طور پر جگا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی شرٹ پہنتا، رملہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ اس طرح؟ تم تو وہ آہل ہی نہیں جس کو مجھ سے محبت تھی، اور اگر محبت نہیں تھی تو وہ سب کیا تھا آہل جو پچھلے 2.5 سال سے تم میرے ساتھ کر رہے تھے؟ اور اگر وہ محبت تھی تو یہ کیا ہے جو کر رہے تھے؟ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے آہل؟ وہ کہنے لگا، جس دن میں تمہارے قریب آ گیا نا، اس دن مر جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مر جاؤ۔ یہ کہہ کر اسے اپنا گریبان چھڑوایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات اس نے سگریٹ پی کر گزاری تھی، اور رملہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر اس نے یہ بات کہی کیوں؟ اور کیوں کہہ رہا تھا؟ کیوں مر جائے گی وہ؟ شاید جھوٹ بول رہا ہے، دور رہنے کے بہانے کر رہا ہے۔ رملہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ بھی پتھر کی ہو جائے گی، آہل کی طرح اس کی بار بار منت سماجت نہیں کرے گی کہ وہ اسے اس کا حق دے۔ اسی لیے اگلے روز اس نے سادہ سا لباس پہنا، اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل ہاتھ میں پکڑی۔ اس وقت آہل آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کہاں کی تیاری ہے؟ رملہ کہنے لگی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، آج کے بعد تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، نہ تمہارے لیے تیار ہوں گی، یہی چاہتے ہو نا تم؟ آہل کہنے لگا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ رملہ کہنے لگی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اور پلیز تم انکار مت کرو۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، چاہو تو میرے آفس میں بھی کر سکتی ہو۔ لیکن رملہ نے انکار کر دیا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اسی لیے اس کو جاب بڑی آسانی سے مل گئی تھی، وہ بھی ایک پرسنل سیکرٹری کی۔ رملہ کا باس بھی آہل کی عمر کا تھا، کافی خوش نوجوان تھا، اور رملہ پر بڑی گہری نظریں جماتا تھا۔ 3 دن سے کاٹن کی شلوار قمیض میں دیکھ کر چوتھے دن شاید اس کے بعد ریحان آفندی کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مس رملہ دیکھیں، آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، آپ کو میرے ساتھ کئی بار آؤٹ ڈور کی میٹنگز کے لیے بھی جانا پڑے گا، کسی ریسٹورانٹ میں، کسی بڑے ہوٹل میں، یا پھر میٹنگ کے دوران آپ میرے ساتھ ہی ہوں گی، اور میرے کلائنٹ زیادہ تر آؤٹ آف کنٹریز سے آتے ہیں، تو رملہ جی آپ کی ڈریسنگ اس حساب سے کافی سمپل ہے۔ ریحان آفندی کی بات سن کر وہ کچھ نروس ہوئی۔ وہ کہنے لگی، سر کیا مطلب؟ اسے تو اپنی تیاری ٹھیک لگ رہی تھی، ایک ورکنگ ویمن کی طرح وہ بالکل ڈریس اپ ہو کر آتی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا۔ ریحان نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، یہ جو سر پر دوپٹہ ہے نا، یہ میرے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دے گا، سو اسے آپ آفس کے دوران مت پہنا کریں، اور دوسرا آپ کا یہ ڈھیلا ڈھالا سا لباس دیکھیں، آپ خود سمجھدار ہیں، میں ایسی بات کروں گا تو شاید آپ مجھے غلط سمجھیں، لیکن میں بھی کیا کروں، جاب کی ریکوائرمنٹ ہی کچھ ایسی ہے، دیکھیں آپ خود سمجھیں مس رملہ، کچھ ٹائٹ پہن کر آیا کریں۔ بڑے مخمور لہجے میں وہ رملہ کو سر سے پیر تک بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رملہ کچھ گھبرائی تھی، وہ کہنے لگی، میں کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، اور ریحان آفندی کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رملہ کے ڈاکیومنٹس پر ابھی تک رملک کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہی تھا، شاید ریحان اسے کنواری لڑکی سمجھ رہا تھا۔ رملہ جب اگلے روز آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس نے اس بار چست قمیض پہنی تھی، بال بھی اپنے کھلے چھوڑے تھے، اس پر لپسٹک کا کلر بھی ڈارک تھا،
وہ میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب آہل نہا کر باہر آ رہا تھا۔ وہ تولیے سے اپنے بال صاف کر رہا تھا۔ اس کی تیاری آج کچھ مختلف تھی۔ تولیہ اس نے بیڈ پر بے نیازی سے پھینکا۔ رملہ اسے دیکھ کر اپنا پرس اٹھا کر باہر جانے لگی۔ یہیں رکو رملہ، یہ آج کس قسم کے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ ویسے ہی جیسے کسی کی پرسنل سیکرٹری پہنتی ہے۔ میں اس وقت لیٹ ہو رہی ہوں، آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، اور میرے خیال سے مجھے آپ کے سوالوں کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ مجھے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ اسے تپا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ بڑے غصے سے اس نے بند دروازے کو دیکھا، لیکن کچھ بول نہیں پایا۔ ایک دفعہ ایسا تھا کہ جس ریسٹورانٹ میں ریحان افندی رملہ کے ساتھ میٹنگ پر گیا تھا، میٹنگ ابھی آتی ہی گزری تھی کہ اسی ریسٹورانٹ میں آہل بھی میٹنگ کے لیے ہی اپنے کلائنٹس کے ساتھ آیا تھا۔ سامنے رملہ کو ریحان افندی کے برابر کرسی میں بیٹھا دیکھا، اور ٹیبل پر دھرے رملہ کے ہاتھ کے اوپر ریحان کا ہاتھ دیکھ کر اسے آگ تو لگ گئی تھی، لیکن سب کے سامنے تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ بات تو اپنے کلائنٹ سے کر رہا تھا، لیکن نظریں اس کی ریحان کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر تھی۔ وہ بہانے سے رملہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا، ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے کلائنٹ سے بات کرتا۔ رملہ کچھ نروس تھی، بار بار اس کا ہاتھ پیچھے کرتی تھی، لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ ریحان اچھے کریکٹر کا مالک نہیں تھا، آہل اسے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اپنی مٹھیاں بھینچے پتہ نہیں وہ کیوں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اپنی بیوی کی اڑی ہوئی رنگت بھی دیکھ رہا تھا، جانتا تھا کہ وہ زبردستی بیٹھی ہوئی ہے، کسی مجبوری کے تحت۔ بہت جلد اس نے اپنی میٹنگ ختم کی تھی اور باہر نکل گیا۔ واپس آفس جانے کے بجائے سیدھا گھر آیا، پھر رملہ کو کال کی۔ کہاں ہو تم؟ نہ سلام نہ خیر خیریت، سیدھا آہل نے یہی سوال کیا تھا۔ میں آفس میں ہوں اور آج کچھ لیٹ ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی آپ کا کھانا میرے بغیر ہی کھاتے ہیں، اسی لیے کھانا کھا لیجیے گا، میرا انتظار مت کیجیے گا، میں کھانا کھا کر آؤں گی۔ آہل کا جی چاہا کہ فون کے اندر سے ہی اس کا گلا دبا دے۔ رملہ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، ڈرائیور تمہارے اس ریسٹورانٹ کے باہر کھڑا ہے، گاڑی میں بیٹھو اور گھر پہنچ جاؤ۔ 10 منٹ کے اندر اگر تم گاڑی میں نہیں بیٹھی تو پھر یاد رکھنا جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سن کر رملہ گھبرائی تھی، چاروں طرف ریسٹورانٹ میں نظر دوڑائی۔ اسے آہل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میٹنگ کے دوران بھی آہل کی ٹیبل رملہ کے بیک سائڈ پر تھی۔ رملہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے رملہ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ ڈرائیور باہر کھڑا ہے۔ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا۔ رملہ نے فون بند کر دیا۔ سر میں گھر جانا چاہتی ہوں، کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ رملہ نے بہانہ بنایا۔ او یس مس رملہ، آپ جا سکتی ہیں۔ رملہ فوراً سے باہر نکلی۔ واقعی ڈرائیور اس ریسٹورانٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد ڈرائیور کو فون آیا تھا۔ جی صاحب جی، بیگم صاحبہ گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں، میں بس گھر آ رہا ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آہل نے اسے اس ریسٹورانٹ میں کب دیکھا؟ کیا اس نے اس کے پیچھے کوئی جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ گاڑی 20 منٹ کے اندر اندر اس کے بنگلے کے اندر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، سامنے فرحانہ بیگم کو سلام کیا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان سے خیریت پوچھنے لگی، کھانے کا پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی میں نے تو کھا لیا، لیکن آہل شاید تمہارا انتظار کر رہا تھا، ابھی تک اس نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگی میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گی، اور آج سے پہلے کبھی انہوں نے میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ شاید انہیں بھوک نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کھا کر آئے ہوں۔ فرحانہ کہنے لگی میں آرام کرنے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم آہل سے پوچھ لو، اگر اسے بھوک لگی ہے تو کھانا دے دینا۔ وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ فرحانہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رملہ جیسے ہی کمرے میں آئی، آہل کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا کل سے نوکری پر نہیں جاؤ گی تم، جاب چھوڑ دو، لیٹر بھیج دینا، وہ بھی ڈرائیور کے ہاتھ۔ بڑا حاکمانہ انداز تھا۔ اس نے پرس ایک طرف رکھا، بنا جواب دیے الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ گرم کر دوں؟ آہل کو اس نے بے تکا سا جواب دیا۔ میں تم سے کچھ اور کہہ رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ رملہ کہنے لگی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کھانا کھائیں گے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا بھاڑ میں گیا کھانا، جو میں کہہ رہا ہوں نا اس پر عمل کرو۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ ایسٹرے پورا سگریٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، بڑی مشکل سے مجھے ملی ہے۔ ویسے بھی آپ اپنی ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی میری ڈگر پر چلنے دیں۔ یہ سن کر آہل آپے سے باہر ہوا تھا۔ اچھا تو یہ ہے تمہاری ڈگر، مردوں کے ساتھ چپک کر بیٹھنا؟
اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ڈیوٹی ہے تمہاری؟ رملہ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ آہل کے جواب پر وہ طنزیہ مسکرائی۔ اچھا، واقعی میں آپ کی بیوی ہوں؟ مجھے تو ان 3 ماہ میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں ایک کمرے میں کسی اجنبی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں تمہاری کوئی بھی فضول بات سننا نہیں چاہتا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ تم کام نہیں کرو گی، جاب نہیں کرو گی تو بس نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی، آہل میں تنگ آ چکی ہوں۔ ایک طرف آپ مجھے بیوی کہتے ہیں، دوسری طرف آپ بیوی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا کریں مجھے طلاق دے دیں۔ ایک تھپڑ تھا جو رملہ کے منہ پر پڑا، اور اتنی زور سے پڑا تھا کہ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ طلاق چاہیے تمہیں؟ اس کمینے بے حیا ریحان آفندی کے لیے تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ رملہ کے رخسار پر 5 انگلیوں کی چھاپ تھی اور ہلکا ہلکا رخسار سے خون رسنے لگا تھا۔ آہل کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے کتنی زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا ہے، لیکن اس کے رخسار پر بہتا خون دیکھ کر وہ خود حیران ہوا تھا۔ پھر اپنی مٹھیاں بھینچی۔ رملہ کو اتنا غصہ آیا کہ سمجھ رکھا تھا اس نے کہ اسے اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھی۔ کیا تھی وہ؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آہل کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ فوراً سے اس کے پاس ٹیبل سے چند ٹیشو پکڑے۔ جیسے ہی اس کے رخسار سے بہتا خون صاف کرنے لگا، رملہ نے اس کی کلائی پکڑ کر پیچھے جھٹک دی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ رملہ آئی ایم سوری، مجھے اتنی زور سے نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن تم بھی تو ضد کر رہی تھی نا۔ آہل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کیونکہ غلطی اس نے واقعی کافی سنگین کر دی تھی۔ اس کے رخسار سے خون رس رہا تھا۔ نازک سی لڑکی تھی، اپنے گھر میں لاڈ پیار سے اس نے پرورش پائی تھی۔ 3 مہینے سے آہل کا رویہ ہی اس کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن وہ برداشت کر رہی تھی۔ لیکن جو کچھ اب ہوا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے الماری کھولی، اپنا بیگ نکالا، لیکن آہل اس کے پاس آ گیا۔ میری بات سنو، دیکھو تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ آہل کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کو کیسے سنبھالے۔ وہ کہنے لگی، میں غلام نہیں ہوں آپ کی، کنیز نہیں ہوں میں۔ جب آپ کا دل چاہے جو چاہے آپ کہیں، جو چاہے آپ کریں۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے کردار پر الزام لگانے والے؟ کیا آپ کی پرسنل سیکرٹری آپ کے ساتھ میٹنگ پر نہیں جاتی؟ کیا آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے۔ شاید میں نے غلطی کی، میں نے آپ سے محبت کرنے کی غلطی کی، اور میری دوسری غلطی یہ تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا اور 3 سال اس نکاح کو سنبھال کر رکھا۔ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آہل جو کچھ دیر پہلے شرمندگی میں مبتلا تھا، رملہ کی بات پر غصے میں آیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے لیے خود کو سنبھال کر رکھنا تمہیں غلطی لگ رہا ہے؟ کہنگی، ہاں مجھے وہ سب سے بڑی غلطی لگ رہی ہے، لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رہ کر اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، اور نہ مزید کوئی اور غلطی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نوکری ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں، میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ سن کر آہل کو لگا جیسے ذلت کا تماچا رملہ نے اس کے منہ پر مارا ہے، یعنی کہ وہ اس کے لیے اتنا غیر اہم تھا کہ وہ ریحان آفندی جیسے عیاش شخص سے زیادہ اہمیت رکھتا، جس کی نوکری اسے عزیز تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عورت کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہوتا۔ اگر شوہر سے اس کے جذبات کو تسکین نہ ملے تو وہ دوسرے مردوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جاؤ جاؤ، جا کر ریحان کے گلے کا ہار بن جاؤ، کیونکہ تمہاری نظر میں تو نامرد ہوں۔ رملہ کہنے لگی، میرے کردار پر جھوٹا الزام لگانے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ وہ غصے سے بپھر کر بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہی وہ آگ ہے جس آگ کو بجھانے کے لیے میں تمہیں ناکافی لگتا ہوں۔ سچ سچ کیوں نہیں کہتی؟ جب تم نے دیکھا کہ تمہارے آدھے ادھورے لباس کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر رہا، تو تم ریحان افندی کے پاس چلی گئی۔ ایکچولی تمہیں جاب کی ضرورت نہیں تھی رملہ، کیونکہ میرے گھر میں کوئی کمی نہیں۔ تم یہاں پر عیاشی کی زندگی گزار سکتی تھی، شاپنگ کرتی، کھاتی پیتی۔ مسئلہ سارا تمہارے اندر لگے ہوئے جذبات کی آگ کا ہے۔ اس کی تسکین حاصل کرنے کے لیے تم نے جو راستہ اپنایا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، بے اختیار رملہ نے آہل کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور وہ اس لڑکی پر حیران بھی نہیں ہو پایا تھا
وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جرت کرے گی۔ میرے خیال سے میرا یہ تھپڑ آپ کو اچھی طرح جواب دے گیا ہے۔ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ رہی بات میرے اندر کی آگ کی، تو عورت ہر ایک کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں رکھتی۔ تمہارے لیے میرے دل میں جو بھی جذبات تھے صرف اس لیے تھے کہ تم میرے نکاح میں تھے، ورنہ نکاح سے پہلے تو میں نے تمہیں کبھی اجازت نہیں دی تھی کہ تم مجھ سے بات کرتے یا مجھے ہاتھ بھی لگاتے۔ میرا تھپڑ تمہیں اچھی طرح سے ہر چیز بتا چکا ہوگا۔ آئندہ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے میرا تھپڑ یاد رکھ لینا۔ آہل مرتضیٰ، میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور طلاق نامہ بھیج دینا۔ یہ کہہ کر رملہ نے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے۔ وہ گمسم کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن آہل ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پایا۔ محبت اس نے بھی صرف رملہ سے ہی کی تھی، بہت ٹوٹ کر کی تھی۔ ابھی بھی اپنے دل سے رملہ کو نکال نہیں پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ریحان کے ساتھ دیکھ کر وہ بے قابو سا ہو گیا تھا۔ جو باتیں وہ رملہ سے کہہ رہا تھا اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ وہ غصے میں آ جائے، جذبات میں آ جائے اور ریحان کی نوکری سے استعفیٰ دے دے، لیکن وہ جا چکی تھی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ گزشتہ زندگی کے تمام حالات اس کی آنکھوں سے گزرنے لگے۔ کتنی محبت سے اس نے رملہ کو ایک پاکیزہ بندھن میں باندھا تھا۔ اس کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پر ہی 3 سال کا صبر کا امتحان بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ڈھیروں باتیں کرتے تھے دونوں۔ بس 6 مہینے پہلے ہونے والے واقعے نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا کہ نہ تو وہ رملہ کو اپنا سکتا تھا اور نہ ہی وہ اسے چھوڑ سکتا تھا۔ اپنے بالوں کو وہ دونوں ہاتھوں سے نوچ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے کا وقت بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ وقت جب آہل اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا۔ 4 دوست اس کے ساتھ تھے۔ وہ سب کیمپ کرنا چاہتے تھے، دور پہاڑ کی وادیوں کے بیچ موجود گھنے جنگلات کے بیچ وہ کیمپ لگا رہے تھے۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر دور دور تک کسی دوسرے انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آہل نے ایک نظر آس پاس دوڑائی اور اپنے دوست یاسر سے مزاحیہ لہجے میں کہنے لگا، یار جس قدر ویران سنسان سا یہ لگ رہا ہے اور جس قدر خوبصورتی ہے یہاں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم سے پہلے یہاں پر کسی انسان کے قدم ہی نہیں پڑے۔ مجھے تو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کچھ جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے بھی موجود ہوں گے۔ لیکن بجائے اس کی بات سمجھنے کے اس کے باقی دوست اس کا مذاق اڑانے لگے کہ آہل تم کب اتنے کمزور دل کے ہونے لگے؟ ارے انجوائے کرو، باہر باربیکیو پلان ہے۔ سب نے اپنے اپنے حصے کے کام بانٹے تو آہل کو لکڑیاں لینے کا کہا گیا۔ جو لکڑیاں وہ اپنے ساتھ لایا تھا کچھ دیر پہلے آہل کے ہاتھوں سے ان پر پانی گرنے کی وجہ سے وہ گیلی ہو چکی تھی۔ اب ان پر آگ جلانا ناممکن سی بات تھی۔ یہ مجبوراً آہل کو جھاڑیوں میں جا کر سوکھی ٹہنیاں توڑ کر لانا پڑی۔ ابھی آہل ذرا جھاڑیوں کی طرف گیا تھا کہ اچانک اسے اپنے بازو پر جنبش سی محسوس ہوئی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ جب اس نے اپنا بایاں ہاتھ تھامے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سبز رنگ کا 2 رنگا سانپ اس کی نس پر کاٹ چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے کھینچ کر سانپ کو الگ کرنا چاہا، مگر وہ تو اپنے زہریلے دانت اس کی کلائی میں پیوست کر چکا تھا۔ جس قدر شدت سے آہل نے اسے اپنے بازو سے الگ کیا تھا، سانپ کے دونوں دانت آہل کی کلائی میں ہی پیوست رہ چکے تھے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر باقی کے دوست بھی وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سب نے مل کر اس سانپ کو تو مار دیا، لیکن آہل کو فوراً اسپتال لے گئے۔ آہل کی والدہ کو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ انہیں تو یہی کہا کہ بیٹا دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کرنے گیا ہے۔ پہلی بار اسے بڑی مشکل سے اپنی ماں سے اجازت ملی تھی۔ یوں جب ڈاکٹر نے آہل کے ٹیسٹ کیے اور اس کے جسم سے زہر نکالنے لگے تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ یہ سانپ کچھ انوکھا ہی زہریلا تھا۔ اس نے آہل کو ڈس تو لیا تھا، اس کا زہر آہل کے جسم میں بھی داخل ہوا تھا، لیکن بجائے آہل کے جسم کو نقصان پہنچانے کے الٹا اس کے جسم میں موجود انفیکشن کو ختم کر دیا تھا۔ وہ زہر اس کے امیون سسٹم میں شامل ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے چیک اپ کروانے کے بعد بھی ان کا یہی کہنا تھا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آہل بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایک قسم کا معجزہ ہے۔ لیکن آہل کے ہوش تو اس وقت اڑے جب ایک بار گرمیوں کے دنوں میں ایک بچھو نے اس کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ بچھو کے کاٹنے کی تکلیف سے وہ چلا رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے
کہ اسے کاٹنے کے بعد وہ بچھو تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اس بچھو کے زہر نے آہل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آہل نے خود بھی اپنا خون چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو پلایا جو چند سیکنڈ میں ہی مر چکے تھے۔ جب اس نے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ اس سانپ کے زہر نے تمہارے جسم میں ایسا اثر کر دیا ہے کہ وہ زہر تمہاری نس نس میں شامل ہو چکا ہے۔ تم کسی کو بھی بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی شادی کر سکتے ہو۔ اگر تم نے شادی کی اور اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے تو تمہاری بیوی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ انکشاف شادی سے کچھ ماہ پہلے ہوا تھا، جس وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، خود کو رملہ سے دور رکھ رہا تھا۔ مگر اب اس کا یوں چلے جانا، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنا علاج تو وہ پچھلے 6 مہینوں سے کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کے جسم سے زہر کو ختم کرنے میں ہمیں 1 سال بھی لگ سکتا ہے اور 5 سال بھی۔ ہم دھیرے دھیرے آپ کے جسم سے ان خلیات کو الگ کریں گے جو آپ کے جسم میں زہر کو روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ اپنی بیوی کے ساتھ رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ بھی یوں ہی بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ فرحانہ بیگم نے دروازہ کھول دیا۔ پہلی بار اپنے بیٹے کو یوں فرش پر بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر روتے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ گھبرا کر کہنے لگی، یا اللہ، سب خیر تو ہے؟ میرے بچے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آہل، تم ایسے رو کیوں رہے ہو؟ کہاں ہے رملہ؟ رملہ بیٹی، کدھر ہو تم؟ وہ ہڑبڑا کر ادھر سے ادھر جھکی تھی، لیکن آہل اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ جو رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتا ہے۔ خیر، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور فرحانہ بیگم اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا چپ کر جاؤ، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا سانس رک جائے گا۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ بتاؤ نا، رملہ کہاں گئی ہے؟ چہرے سے آنسو صاف کر کے اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ کچھ روز کے لیے وہ اپنے مائکے گئی ہے، فکر مت کیجیے، واپس آ جائے گی۔ بیٹا چپ کر جاؤ، مت رو۔ اپنی ماں کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ سچائی نہیں بتا پایا تھا، بس اپنے مرحوم باپ کی یاد آنے پر رونے کا بہانہ بنا چکا تھا۔ دل کا غبار وہ آنسوؤں کے راستے نکال چکا تھا۔ پھر رملہ اپنے ماں باپ کے گھر تو آ چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے رملہ کا باپ کھانس رہا تھا، بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کر مسل رہا تھا، اور اس کی چھوٹی بہن آگے بڑھ کر انہیں پانی دے رہی تھی۔ ماں بھی پریشانی سے ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑی تھی۔ اس نے اپنا بیگ وہیں پر رکھا اور فوراً بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا بابا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ رملہ کے والد کو دمے کی بیماری تھی۔ 2 قدم چلتے تو سانس اکھڑنے لگتا۔ کہنے لگے، ارے بیٹی، آ گئی تو؟ میں تو بس ادھر ساتھ والی گلی میں سبزی لینے گیا تھا، مگر محلے کے شرارتی بچوں نے گلی میں کتا چھوڑ دیا۔ اس نے آ کر ایک دم سے میری قمیض کھینچنا شروع کر دی۔ خود کو اس سے چھڑوانے میں ایک دم سے سانس اکھڑنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا آہل بیٹا نہیں آیا؟ اور یہ بیگ، کیا تم زیادہ دنوں کے لیے رہنے آئی ہو؟ رملہ کی ماں جب اس طرح کے سوالات کرنے لگی تو وہ اگلے ہی پل تھوڑی متذبذب سی ہوئی، پھر کہنے لگی، جی جی، میں کچھ دن آپ کے ساتھ بتانا چاہتی تھی، لیکن پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی اور چیک اپ کرواؤں گی۔ جب وہ واپس آئی تو اپنی ماں کے ساتھ سیدھا کچن میں چلی گئی۔ اس کی ماں بھی اس سے یہی سوال کر رہی تھی، بیٹا تم آہل کے ساتھ خوش تو ہونا؟ حقیقت بتانا اسے مناسب نہیں لگا۔ اب وہ بات کو ٹال مٹول کر کے کھانے کی میز پر آ گئی۔ رملہ کے والد نے یہی کہا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی بچیوں کو ان کے گھر کا کر دوں۔ میری دونوں بچیاں گھر کی ہو جائیں تو میں سکون سے یہ دنیا چھوڑ کر جا سکوں۔ مگر رملہ فوراً اپنے باپ کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ نہیں، پلیز ایسی باتیں مت کیا کر، میں جان چھڑکتی ہوں آپ پر، کچھ نہیں ہوگا۔ پرسوں وہی گزر چکے تھے۔ اگلے روز جب وہ آفس جانے لگی تو ایک بار پھر وہی لباس پہنا، بال کھولے وہ گھر سے باہر نکلی اپنے ہی دھیان میں۔ مگر جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پر جا کر بس میں چڑھنے لگی تو اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور کسی نے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ اس سے پہلے کہ بچاؤ کہتی، اسے گاڑی میں آہل نظر آیا، جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔
وہ گاڑی کی کھڑکی کھول کر باہر نکلتی اس سے پہلے ہی وہ گاڑی کو چلا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ اب کیا غنڈہ گردی بھی شروع کر دی آپ نے؟ چھوڑے مجھے، کوئی حق نہیں رکھتے آپ مجھ پر، اور ویسے بھی میں اب آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بولتی چلی جا رہی تھی، مگر راحل نہیں بدلا تھا۔ وہ پلٹ کر اس کے جبڑے کو دبوچ کر کہنے لگا، زبان بند کرو اپنی، خبردار خبردار، مزید بک بک کی تو تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا۔ کس کی اجازت سے تم نے گھر چھوڑا؟ شوہر ہوں تمہارا، اور جانتی ہو بیوی کو کوئی حق نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین سے بھی ملے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا یہ نوکری نہیں کرو گی، اور یہ لباس، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اسی روایتی شوہر کی طرح حق جتاتے دیکھ رملہ کو مزید غصہ آیا، کہنے لگی، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اور ویسے بھی آپ سے طلاق لینے کے بعد میں نے ریحان ہی سے تو شادی کرنی ہے۔ وہ ایک بھرپور مرد ہے، نہ صرف خواتین سے بات کرنا جانتے ہیں بلکہ ایک لڑکی کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے، کیسے عزت دی جاتی ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور مجھے ایسے مرد کی ہی ضرورت ہے اپنی زندگی میں۔ آپ نے میرے ساتھ 3 سال ضائع کیے، بہتر ہے کہ اب آپ اس نئی لڑکی کے پاس چلے جائیں جو آپ کے دل میں آ چکی ہے۔ مجھ پر بلا وجہ دعوے کرنے کی کوشش مت کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ رملہ کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتا رہا، اور پھر گاڑی ویران سڑک پر روک چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو لڑکی، میں نے تم سے شادی کی اور ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ رہی بات تمہاری اس تڑپ کی تو مجھے بار بار مت اکساؤ۔ اگر میں نے تمہارے قریب آنے کی کوشش کی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، اور میں تمہیں نقصان میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں تمہاری تکلیف سے گزرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک طرح سے نرم پڑا تھا، اس کے کاندھوں سے تھام کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دے، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، سمجھے آپ؟ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لڑکی کے یوں ہٹ درمی کو دیکھ کر آہل کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے رملہ، تمہیں اگر لگتا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں کہیں پر وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا، جس قدر محبت میں نے تم سے کی ہے نا، کوئی تم سے کر نہیں پائے گا۔ اسے مزید کچھ کہتا وہ گاڑی کھول کر باہر جا چکی تھی۔ وہاں سے جانے والے رکشے میں بیٹھ کر وہ آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ آہل کتنی ہی دیر وہاں پر بیٹھ کر اپنی کن پٹی مسلتا رہا۔ آفس پہنچ کر بڑی مشکل سے رملہ نے اپنے چہرے کے تاثرات بہتر کیے تھے۔ فوراً فرحان نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھنے کے بعد اس کے اندر کے جذبات بھڑکنے لگے۔ آج تو وہ سوچ چکا تھا کتنی آسانی سے اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ فوراً سنجیدگی سے کہنے لگا، مس رملہ، جلدی سے میری بلو فائل اٹھا کر لائیے، ہم ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہوگا، کلائنٹ ہمیں ہوٹل میں بلوا رہے ہیں۔ رملہ جو پہلے ہی اپنے شوہر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، غائب دماغی میں ایک فائل اٹھائی اور باس کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے بالکل انجان تھی۔ وہ چلتا ہوا اسے ہوٹل کے کمرے میں لے آیا تھا۔ جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھے تو وہاں پر اس کے اور فرحان کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تھوڑی سی ہڑبڑائی پھر کہنے لگی، سر، باقی کے لوگ کہاں ہیں، اور یہ میٹنگ یہاں روم میں کیوں ہو رہی ہے؟ فرحان کہنے لگا کہ یہ میٹنگ ہے، وہ بھی کچھ دیر تک آتے ہی ہوں گے، تم تب تک یہ ڈرنک انجوائے کرو۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر وہ بیٹھ چکا تھا اور وہ بار بار اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں اسے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی جب باتوں ہی باتوں میں وہ گھونٹ گھونٹ اس ڈرنک کو پینے لگی۔ ابھی ایک ہی گھونٹ اس کے حلق سے اترا کہ اسے اٹھنے والی عجیب سی کڑواہٹ نے اسے تھوکنے پر مجبور کر دیا، ساتھ ہی اسے چکر بھی آنے لگے۔ مزید ریحان سے برداشت نہ ہوا تو اسے باہوں میں بھر گیا، کہنے لگا کہ لمحات کے لیے تو میں کب سے ترس رہا تھا، تم جیسی نازک کلیوں کو مسلنا تو
میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مزید قریب آیا اور اپنے چہرے کو اس کے کاندھے پر رکھ کر وہ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ خوف کے مارے رملہ کانپ رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ وہاں پر غصے سے بکھرا ہوا آہل کھڑا تھا۔ آہل مرتضیٰ نے اپنے سامنے صرف ایک لمحے کے لیے جو منظر دیکھا تھا، پھر آستینے چڑھا کر کہنے لگا، کمینے، مجھے پتا تھا تو میری عزت پر ڈاکہ ضرور ڈالے گا۔ کیا سمجھتا تھا تیرے لیے یہ اتنا آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں، بیوی ہے یہ میری۔ ریحان کے سر پر تو یہ بم پھوٹا تھا کہ رملہ شادی شدہ ہے، اور پھر اگلے ہی پل وہ اس پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کرنے لگا۔ اتنا مارا کہ بیچارہ ادمرا ہو چکا تھا۔ اس کا رخ اب رملہ کی جانب تھا جو نشے میں دھت چکرا رہی تھی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر کہنے لگا، بے حیا لڑکی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ تم شادی شدہ ہو کر غیر مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے تک کیسے آ سکتی ہو؟ بہت تڑپ ہے نا تمہارے اندر۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں، جب مرد اپنی شدتیں لوٹاتا ہے تو کیا گزرتی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر وہاں سے لے جا چکا تھا، واپس گھر میں لا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی خوف کے مارے بیڈ پر گری تھی جب آہل نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چھونے سے یہ لڑکی مر بھی سکتی ہے، مگر غصے اور نفرت میں وہ ہر ایک چیز کو بھول چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اسے ہر ایک پردے سے آزاد کرتا، پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ درد سے سسک رہی تھی۔ رملہ پناہ مانگ رہی تھی کہ مت کرو ایسا، مجھے درد ہو رہا ہے، انسان ہوں میں، کوئی پلاسٹک کا کھلونا نہیں۔ مگر وہ اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ پوری طرح اپنی شدتیں اس پر لٹانے کے بعد وہ اس سے جدا ہوا تھا۔ خباثت سے کہنے لگا کہ یہی چاہتی تھی نا تم؟ اب بتاؤ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ اس پر اپنی شدتیں لٹا تو چکا تھا، لیکن ہوش میں آتے ہی اسے احساس ہوا۔ ایک نظر اس نے رملہ کے وجود پر ڈالی جو دھیرے دھیرے نیلا پڑ رہا تھا۔ رملہ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، آنکھوں کی پتلیاں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آہل جو بھی چند لمحے پہلے شدید غصے میں تھا، یکایک ساکت ہو گیا۔ اس کی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، رملہ کو گود میں اٹھا کر اسپتال کی طرف دوڑا۔ اس کا فیملی ڈاکٹر جو پہلے ہی ان کا کیس دیکھتا آیا تھا فوراً پہنچ گیا۔ اس نے رملہ کا چیک اپ شروع کر دیا۔ آہل بے قراری سے اسپتال کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اتنے میں فرحانہ بیگم بھی وہاں آ گئی۔ وہ پریشان تھی۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تجھے میری قسم سچ بول۔ آہل نے مجبور ہو کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا، بتایا کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، رملہ اب خطرے سے باہر ہے۔ شکر ہے کہ اس کے جسم میں موجود زہر اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، یہ جان لیوا نہیں رہا۔ رملہ کا پورا جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے دھیرے دھیرے سب کچھ آہل سے سن لیا۔ آہل نے اپنی غلطی مانی اور نادم انداز میں رملہ کے سامنے سچ رکھا۔ رملہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، آپ نے مجھ سے سچ کیوں نہیں بولا؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں تھی؟ اگر آپ ایک بار مجھ سے کہہ دیتے تو میں سب کچھ سمجھنے کو تیار تھی۔ میں نے بس یہ چاہا کہ آپ مجھے اپنی بیوی سمجھیں، مجھے اہمیت دیں۔ بدلے میں نے آپ کو تکلیف دی، وہ سب کچھ کیا جس سے آپ کو دکھ ہو، مگر میرا دل صاف تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ آہل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے اور شرمندگی سے کہا، رملہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سمجھ نہیں سکا، تمہیں کھو دینے کے ڈر نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ دونوں کے دلوں میں جمع برف پگھلنے لگی۔ محبت نے دوبارہ جگہ بنائی۔ رملہ نے اپنا رویہ نرم کر لیا۔ آہل کا علاج مکمل ہوا اور وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ چند ماہ بعد آہل نے ایک خوبصورت سرپرائز پلان کیا۔ وہ رملہ کو ایک خوبصورت مقام پر ہنی مون پر لے گیا۔ وہاں محبت سے بھرپور ماحول میں دونوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی کی ہر رات، ہر دن ایک نئے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ ان کے بیچ اب صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تعلق تھا، محبت، اعتماد اور قربت کا۔ دھیرے دھیرے حقیقت کو جان کر رملہ نے اپنا بھرپور رویہ آہل کے ساتھ ٹھیک کیا تھا۔
مزید کچھ ماہ تک علاج جاری رہا اور پھر ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ اب اس بیماری سے آزاد ہو چکا ہے۔ وہ دن اس کی زندگی کا بے حد خوشگوار دن تھا۔ اس نے ہنی مون پلان کیا تھا اور پھر اپنی خوبصورت سی بیوی رملہ آہل مرتضیٰ کو لے کر ہنی مون ٹرپ پر نکل گیا۔ وہ خوبصورت جالی دار نائٹی جو کبھی اس نے خود پہنی تھی، اس سے بھی زیادہ بے باک نائٹی آہل نے رملہ کو گفٹ کی تھی۔ وہ جب جالی دار نائٹی میں اس کے سامنے آ کر بے باک اداؤں سے مسکرائی تو مزید آہل سے انتظار نہ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ دونوں کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھو چکے تھے اور شاید اب ان کی زندگی کی ہر رات یوں ہی حسین بننے والی تھی۔